بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، لیکچر پاک اسٹڈیز طلعت سلیم آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہمارا 11th آن لائن لیکچر ہے جس کا ٹاپک ہے کازز آف فیلر آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی ان پاکستان، کہ پاکستان میں پارلیمانی جمہوری نظام کی ناکامی کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں۔ ہم ان کا مکمل تاریخی پس منظر اور ان کے اسباب کا جائزہ لیں گے، ٹھیک ہے۔ پارلیمنٹری ڈیموکریسی از اے فارم آف گورنمنٹ ویئر ووٹرز الیکٹ دی پارلیمنٹ which then forms the government. This system was introduced after the establishment of Pakistan, but because of some unavoidable problems, this system could not be established. The democratically elected government have not been allowed to function and to serve out their tenures, which in turn led to a lack of strong democratic institutions. Causes of failure of parliamentary، اب اس میں ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈیموکریسی ہے کیا، کہ جمہوریت ہے کیا۔ ایز فار ایز ڈیفینیشن آف ڈیموکریسی از کنسرنڈ، دیر از نو یونیورسلی accepted definition of democracy. Democracy has long been among the most contested concepts in political science as well as political philosophy, and universally accepted view of democracy is yet to be obtained. Every nation defines it its own way. A commonly known definition is, we can say that a system of government by the whole population or all the eligible members of the state, typically through elected representative, is called democracy. In its Human Development Report 2002, the United Nations Development Programme defined democracy as a political system that enables people to freely choose an effective, honest, transparent, and accountable government is called democracy. It is also defined as government of the people or government of the majority is called democracy. ٹھیک ہے، اب ہم نے ان کے کازز پر بات کرنی ہے کہ ڈیموکریسی جو فیلر آف پارلیمنٹ ڈیموکریسی ہے ان پاکستان، اس کے کازز کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ بہت ساری وجوہات ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں، جیسے ان ایکسپیرینس لیڈرشپ، ارلی اینڈ سڈن ڈیتھ آف قائد اعظم، the performance of the first Constituent Assembly, downfall of Muslim League, decline of democratic values, the role of politicians, martial law of 1958, and basic democracy of ایوب خان۔ ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے ہم سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے کہ جو اس کی کازز ہیں، یہی ہمارا ٹاپک ہے، یہ کازز آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی ان پاکستان۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ان ایکسپیرینس لیڈرشپ، کے ناتجربہ کار قیادت کی وجہ سے کہ کیا نقصان ہوا۔ ٹھیک ہے، A large number of Muslim leaders joined the league quite late, only when they become sure of establishment of Pakistan. بہت بڑی تعداد جو تھی انہوں نے مسلم لیگ کو جوائن کیا جب پاکستان بن چکا تھا۔ Their commitment to the Muslim League was not deep rooted. ان کے مسلم لیگ کے ساتھ جو معاہدات تھے وہ زیادہ گہرے نہیں تھے۔ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کتنی مصیبتوں اور کتنی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے۔ They wanted to make best use of opportunities. وہ صرف اپنے مواقع استعمال کرنا چاہتے تھے، اپنے آپ کو اوپر لانا چاہتے تھے۔ The new state of Pakistan was to offer، جو پاکستان کو بنا کر دی گئی تھی۔ They did not have essential for running a parliamentary system of government. وہ کسی بھی پارلیمانی نظام حکومت کو چلانے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ In the absence of commitment, experienced leadership, and vigilant public opinion, a shadow was cast at the very outset on the future of parliamentary system. اس طرح تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے، مینجمنٹ ہونے کی وجہ سے، کمٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو ناتجربہ کار قیادت تھی وہ پاکستانی نظام کی یعنی پارلیمانی نظام کو نہ چلا سکی۔ ارلی اینڈ سڈن ڈیتھ آف قائد اعظم، قائد اعظم کی اچانک جو ڈیتھ ہوئی ہے یہ بھی ایک وجہ بنی ہے۔ قائد اعظم became the first Governor General of Pakistan and played an active role in running in the state affairs. یہ میں نے آپ کو بیٹا بتایا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں جب سے پاکستان بنا ہے، پہلے جو گورنر جنرل تھے وہ تھے قائد اعظم محمد علی جناح۔
ان کے بعد جو گورنر جنرل بنے ہیں وہ تھے خواجہ نظم الدین خواجہ نظم الدین کے بعد تیسرے نمبر پر گورنر جنرل بنے ہیں ملک غلام محمد، اور ملک غلام محمد کے بعد جو گورنر جنرل بنے ہیں سکندر مرزا۔ اب پہلے گورنر جنرل کون تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح۔ چوتھے گورنر جنرل کون ہیں؟ سکندر مرزا۔ چوتھے گورنر جنرل کے وقت پاکستان میں آئین پیش کیا گیا 23 مارچ 1956 میں، اور گورنر جنرل کا عہدہ پریزیڈنٹ کے عہدے میں ضم کر دیا گیا۔ اس طرح اب گورنر جنرل کا عہدہ ختم ہو چکا ہے، اس کی بجائے صدر کا عہدہ بنایا گیا ہے۔ اس طرح پاکستان کی تاریخ میں 4 گورنر جنرل گزرے ہیں: قائد اعظم محمد علی جناح، خواجہ نظم الدین، ملک غلام محمد اور سکندر مرزا۔ ٹھیک ہے، تو قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے۔ قائد اعظم became the first governor general of Pakistan and played an active role in running the state affairs. He joined such a popularity and confidence of the people that he was remarkable. کیچ کالر نے کہا دی پرسونیفیکیشن آف دی اسٹیٹ، ان کو انہوں نے پرسونیفیکیشن آف دی اسٹیٹ کا خطاب دیا۔ بٹ ہی sudden death on 11 September 1948 created a void which could not be filled. ان کی اچانک موت جو کہ 11 ستمبر 1948 میں ہوئی، ایک خلا پیدا ہو گیا جو کبھی بھی نہ بھر سکا۔ If he had not died then but lived for another 10 years, almost certainly Pakistan's bad year, the period 1952 to 1958, would not have shaped themselves as they did. تو اگر وہ مزید 10 سال اور زندہ رہتے یا کچھ عرصہ اور زندہ رہتے تو پاکستان کو ایسے حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا جیسے 1952 سے 1958 کے درمیان کیا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کون سی کازیز ہے، جیسے تیسرے نمبر پر ہے دی پرفارمنس آف دی فرسٹ کانسٹیٹیوشن اسمبلی، پہلی دستور ساز اسمبلی۔ کانسٹیٹیوشن اسمبلی سے مراد جو ملک کا دستور بناتی ہیں، کانسٹیٹیوشن اسمبلی سے مراد ایسی اسمبلی جو ملک کا آئین بنائے گی، جو ملک کا دستور یعنی آئین سازی کرے گی۔ دی پرفارمنس آف دی فرسٹ کانسٹیٹیوشن اسمبلی جو پہلی دستور ساز اسمبلی تھی۔ دی کانسٹیٹیوشن اسمبلی آف پاکستان پرفارم 2 میجر فنکشنز، انہوں نے اہم کام کیے کون سے؟ دیٹ از کانسٹیٹیوشن میکنگ اینڈ سرونگ ایز اے لیجسلیٹو انڈر دی پارلیمنٹری سسٹم، کہ انہوں نے قانون بنایا اور اس کو پارلیمانی نظام کے حوالے سے لیجسلیٹو قانون سازی تھی، پارلیمنٹری اس کے سامنے پیش کر دیا۔ اٹ واز رسپانسبل فار سیٹنگ اپ اے گورنمنٹ، یہ دراصل ایک نظام بنایا گیا تھا تاکہ ملک کی حکومت کو چلایا جا سکے۔ اٹ فیلڈ بیڈلی ان پرفارم دیز فنکشنز، لیکن یہ دونوں کام جو ہے ناکام ہو گئے۔ اٹ ٹوک اے لانگ ٹائم، probably the longest in producing a constitution، اور اس سلسلے کے حوالے سے ایک لمبا عرصہ گزر گیا کہ کوئی آئین یا قانون متفقہ طور پر منظور نہ ہو سکا۔ دیکھیں پاکستان بنا تھا 1947 میں، اور پاکستان کا پہلا آئین، پہلا کانسٹیٹیوشن پیش ہو رہا ہے 23 مارچ 1956 کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 سال لگ گئے ملک کو آئین بناتے ہوئے، قانون ساز اسمبلیوں کو، لیجسلیٹو اینڈ کانسٹیٹیوشن اسمبلیز کو آئین تیار کرتے ہوئے 9 سال کا عرصہ گزر گیا، اور 9 سال کے بعد ملک کا پہلا آئین بنایا گیا جو صرف زیادہ سے زیادہ 2 سال چل سکا، کیونکہ اس کے بعد مارشل لا لگ گیا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈاؤن فال آف مسلم لیگ۔ بیفور دی ایمرجنس آف پاکستان دی مسلم لیگ اینڈ لافلی مشن اینڈ اے پازیٹیو پروگرام، اٹ ریل دی مسلم میسیز اینڈ موبلائز دیئر energies for the achievements of their common goal, but after the establishment of Pakistan, the league became the ruling party. پہلے مسلم لیگ کا جو اس میں ممبر تھے، جو اس میں اس کے ورکر تھے، ان کے ذمہ ایک ہی کام ہوتا تھا، کس طرح جلوس نکالیں، ریلیاں نکالیں، پاکستان کے حوالے سے لوگوں کو اکٹھا کریں اور مقاصد کو حاصل کریں۔ پاکستان بن گیا تو اب کیا تھا، اب یہ جو حکومت، یہ سربراہ جماعت تھی جو کہ حکمران پارٹی تھی۔ گریجولی اٹ لوز ٹچ ود دی کامن مین اینڈ گاٹ ڈیپلی انوالوڈ ان پاور پولیٹکس۔ آہستہ آہستہ یہ جماعت جو تھی، اس جماعت کے جو ممبران تھے وہ کامن مین سے الگ ہو گئے، یعنی دے ان لاس ٹچ ود دی کامن مین، یعنی وہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئے۔ عام آدمی ان تک نہیں پہنچ سکتا تھا، جو مطالبات تھے وہ عام آدمی کی بات سنتے تک نہیں تھے، بلکہ وہ پاور پولیٹکس میں پڑ گئے۔ اپنی حکمرانی حاصل کرنے کے لیے، اپنا رعب دابہ بنانے کے لیے اور سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لیے وہ عام آدمی کے مسائل کو حل کرنے کی بجائے لوٹ کسوٹ میں شامل ہو گئے۔ سنس دیئر واز نو لیڈر اور کامن پروگرام ٹو کیپ دی پارٹی یونائٹیڈ، اٹ واز سون ڈیوائڈیڈ انٹو ڈفرینٹ فنکشنز۔ Their internal feuding created great misinterest and frustration among the people۔ ان کے اندرونی جھگڑوں نے بہت زیادہ
بد اعتمادی اور ایک مایوسی پیدا کر دی، جس سے مسلم لیگ کا زوال شروع ہوا۔ ڈکلائن آف ڈیموکریٹک ویلیوز، جمہوری اقدار کی میں بھی زوال شروع ہو گیا۔ ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز وچ پلے این امپورٹنٹ رول ان دی ورکنگ آف پارلیمنٹری سسٹم ویئر ریئرلی انکریج ان پاکستان۔ دی قائد اعظم سیٹ اے democratic precedent by stepping down as president of the league when he was elected the governor general of Pakistan. He said that as the head of the state he should not have affiliations with any political organization because he had to look out after the interest of all sections of the people. تو جب تک قائد اعظم زندہ رہے پارلیمانی جمہوری اقدار کی پابندی ہوتی رہی، ان کے بعد ان کا زوال شروع ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو اس میں اور کاز بنی ہے، دی رول آف پولیٹیشنز، کیا تھا رول آف پولیٹیشنز کے حوالے سے؟ ان پاکستان کوائٹ اے نمبر آف سول سروینٹس بیکیم پولیٹیکل لیڈرز اینڈ فیل دی پولیٹیکل ویکیوم کریٹڈ بائی دی جنرل انکمپیٹنس آف پولیٹیشنز ود دی ایکسیپشن آف چودھری محمد علی who did not try to cling to power had little if any respect for democratic principles. بہت سارے لوگ تھے جو کہ سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لیے پارٹی میں شامل ہو رہے تھے، ایک دوسرے کو نیچے گرا رہے تھے، ایک دوسرے کو سیڑھی بنا رہے تھے، سوائے چند لوگوں کے جیسے چودھری محمد علی وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اچھا، ملک غلام محمد ڈسمسڈ پرائم منسٹر خواجہ ناظم الدین 1953۔ ملک غلام محمد نے 1953 میں خواجہ ناظم الدین جو کہ ملک کے دوسرے وزیر اعظم اور دوسرے گورنر جنرل رہے تھے، ان کو ڈسمس کر دیا، عہدے سے ہٹا دیا۔ تھاٹ دی لیٹر اینڈ سکسیسفلی پائلوٹڈ دی بجٹ ان دی اسمبلی، اس کے بعد جو ہے وہ بجٹ پیش کیا۔ ملک غلام محمد ہیڈ سچ اے اسٹرانگ ہولڈ آن دی رولنگ پارٹی دی مسلم لیگ وائل ناظم الدین واز اسٹل دی پریزیڈنٹ آف دی پارٹی۔ اس وقت خواجہ ناظم الدین جو ہے وہ پارٹی کے سربراہ بھی تھے۔ اکارڈنگ ٹو دی نارمز آف دی پارلیمنٹری سسٹم دی گورنر جنرل کو ناٹ ڈسمس دی پرائم منسٹر۔ پارٹی کے اصولوں اور پارلیمانی اصول و ضوابط کے مطابق جو گورنر جنرل ہوتا تھا وہ وزیر اعظم کو ڈسمس نہیں کر سکتا تھا، لیکن ملک غلام محمد نے جیسے گورنر جنرل بنے انہوں نے خواجہ ناظم الدین کو ڈسمس کر دیا، ایز لانگ ایز ہی انجوائڈ دی سپورٹ آف دی میجورٹی ان دی اسمبلی، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنا سیاسی رسوخ استعمال کر سکیں اور پارٹی کی میجورٹی کو اپنے حق میں لا سکیں۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جو پولیٹیشنز تھے، جو سیاسی رہنما تھے، وہ ایک دوسرے کو استعمال کرنے لگے، ایک دوسرے کو سیڑھی بنانے لگے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے لگے۔ کس کی حوالے سے؟ اپنا سیاسی حکمرانی اور سیاسی روب دبدبہ اور سیاسی طاقت حاصل کرنے کی ہوس میں وہ ایک دوسرے کو نیچے گرانے لگے، وہ ایک دوسرے سازشیں کرنے لگے، اور ایسی سازشیں ملک کو اندرونی طور پر ختم کر رہی تھیں اور ملک کو ترقی کی بجائے تنزلی کا شکار کر رہی تھیں۔ اس کے علاوہ جو اس میں کازز اور ہیں، مارشل لا آف 1958، مارشل لا لگ گیا۔ پہلا قانون جو آئین بنا تھا، جو ہمارا دستور بنا تھا 1956 میں، وہ ٹھیک 2 سال بعد اس کو سسپینڈ کر دیا گیا اور مارشل لا لگا دیا گیا۔ مارشل لا کی وجہ سے بہت ساری خامیاں اس میں پیدا ہو گئیں۔ اور مارشل لا ہوتا کیا ہے؟ مارشل لا سے مراد یہ ہے کہ جب ملک اندرونی اور بیرونی طور پر معاشی اور سیاسی حالات، خدشات اور مسائل سے دوچار ہو تو جو فوج ہے وہ ملک کا انتظام سنبھال لیتی ہے، اور جو قانون ہے، جو آئین ہے، اسمبلیاں توڑ دیتی ہے، آئین کو سسپینڈ کر دیتی ہے۔ ایسی صورتحال کو جب فوج ملکی انتظام کو، گورنمنٹ کو سنبھال لے اور گورنمنٹ میں ان ہو جائے، ایسے نظام کو، ایسے سسٹم کو پھر مارشل لا کہا جاتا ہے۔ خان قیوم خان was elected president of the Muslim League. He was given a historical welcome when he visited Gujarat in an election campaign. On the other hand, Sohrawardy was planning to forget an alliance between the major groups in the East and West Pakistan. He had promised his support to Feroz Khan for the post of the president after the general election. یہ دیکھیں کہ سیاسی جوڑ توڑ ہوتی رہتی تھی اور جس سے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچتا تھا، ملک کی سیاست کو۔ The growing popularity of the Muslim League and the prospects of alliance between the Awami League and the Punjabi group meant that there was no possibility of Mirza's re-election as the president. This was not acceptable to him, so he conspired with the commander-in-chief of the army, General Muhammad Ayub Khan, and declared martial law on 7 October 1958. جب آخری جو گورنر جنرل تھا سکندر مرزا، اس نے دیکھا کہ میرا نیکسٹ کوئی ایسا سین نہیں بن رہا، ایسی امید نہیں ہے کہ مجھے دوبارہ سے پریزیڈنٹ الیکٹ کیا جائے،
تو اس نے مارشل لا لگا دیا، اور ایوب خان کی وجہ سے ایوب خان جو اس وقت جو چیف آف آرمی اسٹاف تھا اس کو اپنے ساتھ ملا لیا، اسمبلیاں توڑ دیں۔ مارشل لا کب لگا؟ 7th of October 1958. With one stroke of his pen, Sikandar Mirza turned the whole country into a graveyard of the dream of the establishment democracy in Pakistan. اور سکندر مرزا نے پورے ملک کو ایک قبرستان بنا دیا، خوابوں کو توڑ دیا، اور اس کے بعد ایک سیاسی کشمکش شروع ہو گئی۔ اس کے بعد ایوب خان کا دور شروع ہوا۔ بیسک ڈیموکریسی of ایوب خان. Under the system of basic democracy, a limited number of basic democracy decided the fate of the nation. They elected the president and the members of the provincial and national assemblies, which made it easy to bribe and buy. کہا جاتا ہے کہ ایوب خان نے جو نظام دیا وہ دراصل صدارتی نظام تھا، صدارتی نظام حکومت تھا۔ صدارتی نظام حکومت یعنی پریزیڈنٹل ٹائپ آف گورنمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آل ان آل ایک شخص ہو، ایک ہی شخص جو ہے وہ حاکم ہو، اس میں وزیر اعظم کا عہدہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے نظام ہیں جیسے وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام ہے، صدارتی نظام ہے۔ اب صدارتی نظام 1962 میں تھا جب ایوب خان کی حکومت تھی، تو صدارتی نظام سے مراد ایک ایسا نظام جس میں وزیر اعظم یعنی پرائم منسٹر کا عہدہ نہیں ہوتا، صرف ایک شخص آل ان آل ہوتا ہے جو کہ صدر یعنی پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اور وہ تھا ایوب خان۔ تو اس دور میں برائب اینڈ بائی یعنی رشوت دینا اور لینا آسان ہو گیا۔ دی کامن مین کوڈ ڈیولپ نو سینس آف پارٹیسپیشن ان دی کنٹریز افیئرز. عام آدمی کی رسائی بالکل صفر ہو گئی، عام آدمی نہ اس کے مطالبات پورے ہو رہے تھے اور نہ ہی عام آدمی کی بات سنی جا رہی تھی۔ دی پولیٹیکل لیڈرز اینڈ پارٹیز ور ناٹ obliged to keep in touch with the masses, and gulf between the government and the people further widened. ایک عوام اور گورنمنٹ کے درمیان جو گلف یعنی خلا تھا، جو کہ خندق تھی، وہ مزید گہری ہوتی گئی، اور جس سے مزید بے چینی اور کشمکش پیدا ہوئی اور سیاسی انتشار کی فضا ہموار ہوئی، اور اس طرح پاکستان کی پارلیمانی جمہوریت جو ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی وہ اور مزید خطرے میں پڑ گئی۔ اس کے بعد مارشل لا 1977 اینڈ 1999 مارشل لا لگے، یعنی 4 مارشل لا اب تک لگ چکے ہیں۔ پہلا مارشل لا کب لگا؟ 1958 میں، دوسرا مارشل لا 1969 میں، تیسرا مارشل لا 1977 میں، اور چوتھا مارشل لا پرویز مشرف نے لگایا 1999 میں، جب نون لیگ کے حوالے سے جو نواز شریف تھے ان کو حکومت سے برطرف کیا۔ تو اس طرح یہ بہت ساری اس میں وجوہات ہیں۔ آپ کی کتاب پیج نمبر جو 96، 97، 98 اور 99 پر موجود ہیں، آپ اس کو دیکھیں، یاد کریں، جو سوالات ہوں آپ مجھ سے پوچھ لیں۔